अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहली ख़बर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब से मुतालिक कहा जा रहा है, 2 दिनों से ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान ख़ान ने सिर्फ 2 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कहा था कि वो रूपोश रहें, और उस वक्त तक रूपोश रहें जब तक उन्हें ख़ान साहब की तरफ से हिदायत जारी नहीं की जाती। उन 2 रहनुमाओं में मुराद सईद और मियां असलम इकबाल का नाम लिया जा रहा था। समी इब्राहिम साहब ने भी इस पर बात की और कुछ दूसरे सहाफ़ियों ने भी इस पर गुफ्तगू की। अब जो अहम ख़बर है वो ये है कि इमरान ख़ान से कल एक वकील ने पूछा कि हम्माद अज़हर पर सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि आपने उसे रूपोशी ख़त्म करने का कहा और ये कहा कि हम्माद अज़हर सामने आ जाए। उस पर इमरान ख़ान ने जवाब दिया कि मैंने ख़ुद हम्माद अज़हर, मुराद सईद और मियां असलम इकबाल को रूपोश रहने का कहा है, क्योंकि उन पर बहुत सारे केसेस हैं। ये बेशर्मी की हद तक जाते हैं, उठाकर बेइज्जत करते हैं, इसलिए इनको महफूज रहने का कहा है। मैं खुद इनको रूपोशी ख़त्म करने का कहूँगा। इस मौके पर वकला ज़रताज गुल, कर्नल रिटायर्ड अजमल समेत दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। तो ये अब तस्दीक हो गई है कि ख़ान साहब ने 3 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खुद रूपोशी इख्तियार करने का कहा है, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तो आप में से किसी ने भी रूपोशी ख़त्म नहीं करनी। अगली खबर यह है कि अमरीकी कांग्रेस में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। उसमें उन्होंने ये कहा है अमेरिका की कांग्रेस में कि गुज़श्ता 20 सालों में यूएसएड ने, यानी जो अमरीकी इमदाद मिलती है, उसने तालीम से मुतालिक प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तान में 840 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, यानी 840 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं। और उनका कहना था कि 120 स्कूलों की तामीर के लिए पाकिस्तान को 136 मिलियन डॉलर्स दिए गए, मगर स्कूलों की तामीर होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। ये अमरीकी कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। मुराद सईद कहते हैं कि आपने चौकीदारी छोड़कर सियासत शुरू कर दी है। हमने फ़िलहाल अमन का परचम थामा है। वो करक में जो उनके कहने पर जो अमन मार्च शुरू हुआ है, उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। वहाँ पर उन्होंने ये पैगाम दिया है, इससे कबल कि आपका काम कौम संभाल ले, अपने मोर्चों पर वापस जाओ। अपने डॉलरों के लिए हमें आग में मत धकेलो। हमारे घर, हमारी जानें, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल बराए फ़रोख्त नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क हमारा है, ये घर हमारा है, और हमने मिलकर तमाम सियासी वाबस्तगियों, ज़ात पात, कौमियत से बालातर होकर इसको बचाना है। जब आग घर की दहलीज पर हो और आग बुझाने वाले आग भड़का रहे हों, तो अपने घर और अपने प्यारों को खुद बचाना पड़ता है। ये मुराद सईद ने कहा, और वो कहते हैं कि करक आगाज़ है। मोमंद, बाजोड़, लकी मरवत, वज़ीरिस्तान, टांक, डीआई खान, खैबर के गैरतमंदों तैयार रहो। जल्द वहाँ भी अमन के परचम के साए तले निकलेंगे। फिर दीर, बाजोड़ से लेकर बलूचिस्तान तक सबको मुत्तहद करके पिंडी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। शहजाद इकबाल सीनियर एंकर हैं, उन्होंने भी 8 फरवरी का भांडा फोड़ दिया है। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को
چینلز کو ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ اب پارٹی پوزیشن نہیں دکھانی، یعنی یہ نہیں دکھانا کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، کون سی پارٹی کتنی سیٹوں پر آگے جا رہی ہے۔ اس چیز کو انہوں نے کہا کہ ہمیں روک دیا گیا تھا، تمام چینلز کو کہہ دیا گیا تھا، ہدایت جاری کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا چند منٹ کے لیے ایکسپریس پر پارٹی پوزیشن چلی جس میں پی ٹی آئی آگے تھی، تو وہ ایشو بن گیا تھا کہ یہ کیوں چلا۔ پھر یہ ہدایت تھی کہ پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف کا امیدوار نہیں کہنا تاکہ کنفیوژن رہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ جو انہوں نے الیکشن میں جو کچھ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، دھاندلی کی ہے، جو فارم 47 جاری کیے ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ سب کچھ کھلتا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایسے ایسے ثبوت آ گئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس جیسی دھاندلی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی۔ آرمی چیف نے کل گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی، اسلام نے عورت کو عزت دی، پھر تم ہوتے کون ہو وہ عزت چھیننے والے؟ ہو آر یو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ کوئی اسے نہیں چھین سکتا۔ اس پر مہربانو قریشی نے بیان دیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی سے منسلک خواتین کی عزت نہیں؟ کیا ہم اس قوم کی بیٹیاں نہیں؟ یاد رہے اسلام میں خواتین کی عزت کو لے کر کوئی دوہرا معیار نہیں ہے، یعنی اسلام نے سب کو برابر رکھا ہے، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک عورت پی ٹی آئی کی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ اسے جس طرح سے چاہیں ذلیل کریں، آپ اسے سڑکوں پر گھسیٹیں، آپ اس کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں، آپ اس کے بچوں کو اس کے سامنے ذلیل کریں، انہیں ماریں پیٹیں، اور دوسری جو خواتین ہیں دوسری جماعتوں کی، ان کی اتنی عزت ہے۔ یاسمین راشد 70+ ان کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی طرح سے خدیجہ شاہ ہیں، اسی طرح سے طیبہ راجہ ہیں، اسی طرح سے بشرا بی بی ہیں، ان کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا اور کتنے بھونڈے کیسز میں انہیں پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ خواتین نہیں ہیں؟ اسی طرح سے میں کئی نام بھول رہا ہوں، تو آپ ان سب کا بھی تو خیال کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ جب ظلم ستم ہو رہا تھا تو اس وقت اسلام کی تعلیمات یاد نہیں تھی کسی کو؟ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اچانک 27 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ فیصل چودھری کا شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ اس طرح کی پابندیوں کے دوران عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا اور ان سے غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا۔ حبیب اکرم کہتے ہیں کہ خط کی باتیں چالیں ہیں۔ یہ فکرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر پی ٹی وی پر چلا اور ہمارے آرمی چیف سے منسوب ہو کر چلا۔ یہ فکرہ دوسرے فکروں سے متضاد ہے کہ پہلے کہا گیا کہ خط نہیں ملا، پھر کہا کہ خط ملا تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، پھر یہ فکرہ خط میں لکھی باتیں چالیں ہیں نکال دیا گیا۔ اب اس سے واضح ہو رہا ہے کہ خط کو پڑھا گیا ہے جبھی تو کہا گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے، اگر یہ بات پی ٹی وی میں آئی ہے، پی ٹی وی نے یہ نشر کی ہے کہ خط کی باتیں چالیں ہیں، تو اگر کسی نے خط کو پڑھا ہی نہیں تو اسے کیا پتا کہ یہ چالیں ہیں یا کیا ہیں؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خط کو پڑھا بھی گیا ہے، کیونکہ وہ ایک اوپن خط تھا تو اس کو پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد اس پر جو جواب دیا گیا ہے وہ ان کی مرضی ہے، جو چاہیں کوئی جواب دے۔ اب مبشر زیدی کہتے ہیں کہ جتنی توجہ خطبوں پر دی جا رہی ہے اس سے آدھی بھی اگر سرحدوں پر دی جائے تو ماؤں کے لال شہید نہ ہوں۔
اگلی خبر ہے کہ گھی کو مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ گھی کی قیمت مزید 10 روپے اضافے کے بعد 560 روپے فی کلو ہو گئی۔ پچھلے 3 سے 4 ماہ کے دوران مجموعی طور پر گھی کی قیمتوں میں 100 روپے فی کلو سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ہے کہ وکالت کے لیے آیا تو کہا گیا کہ ہاشم تم کوئی ٹھیلا لگا لو۔ جسٹس ہاشم کاکڑ تقریر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ مالاکنڈ یونیورسٹی میں جنسی ہراسانی اسکینڈل کا انکشاف، پروفیسر گرفتار، ملزم کے قبضے سے بڑی تعداد میں طالبات کی ویڈیوز اور تصاویر برآمد۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کس طرح سے ہمارے تعلیمی اداروں میں اتنی بےہودگی اور یہ بے غیرتی چل رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ صحافی زعیم لغاری کہتے ہیں جو 7-8 دن مبینہ طور پر غائب رہے، گمشدہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے، جہاں انہیں رکھا گیا تھا وہ وہاں کے حالات بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، پھر ان پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور وہ رو رو کر کہتے ہیں کہ اب مریم نواز کے خلاف ہم پوسٹ نہیں کریں گے۔ مجھے کہا گیا کہ باہر جا کر کوئی بات نہیں کرنی، تم بہت خطرناک جگہ سے واپس جا رہے ہو۔ یہاں سے بہت کم لوگ واپس جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جی، اب عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا گفتگو کی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ افسوسناک ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ جیسا سلوک خواتین کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں خواتین سے روا رکھے گئے شرمناک سلوک پر عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے نام دوسرے خط میں تفصیلی ذکر کیا۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے کہا میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سالہ کینسر کی مریضہ ہیں، میری 2 بہنیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا ہے اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ سب ہماری روایات کے منافی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سدباب بروقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔